बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और वैसे भी आज तो वीकेंड है तो खूब हल्ला गुल्ला कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने दिन को भरपूर तरीके से मना सके, क्योंकि छुट्टी जब आती है तो सारे हफ्ते की थकावट भी ख़त्म करनी होती है और साथ ही साथ कुछ चीज़ें पेंडिंग की होती हैं। पूरा हफ्ता सोच रहे होते हैं कि वीकेंड आएगा, संडे आएगा, सैटरडे आएगा, उसके बाद जो है वो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ख्याल रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ चूँकि सर्दियाँ भी आ रही हैं और मौसम खुश्क है तो ऐसे में फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार की कैफियत भी हो जाती है। तो एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह से आप लोग अपना ख्याल भी रख सकें। मौसम की सूरत हाल की तरफ चलेंगे। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 20 और 9 बजे 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, केनाल और तोसी मंसूबा फौरी शुरू करने का हुक्म, 2 अरब के फंड्स जारी कर दिए गए। यंग डॉक्टर्स ने 7 दिसंबर को दोबारा एहतजाज का ऐलान कर दिया। लेस्को 2 लाख खराब मीटर्स तब्दील करने में नाकाम, शहरी परेशान। और 27 दिसंबर के बाद गो नवाज गो, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते रहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रजा खरल और कैसे खोखर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुश आमदीद कहेंगे। केनाल रोड की तोसी की बात की जा रही है और अब 2 अरब के फंड्स जारी करने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। पहले पैकेज डिफाइन किए गए थे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का पहले किया जाएगा, उसके बाद में किया जाएगा। मंसूबे को ठोकर से डॉक्टर्स हॉस्पिटल, माल रोड से हरबंसपुरा तक फ़ेज़ 2 में मुकम्मल किया जाएगा। और चुबुचा फाटक का अंडरपास भी इसी के अंदर है, जो कि जिसकी लागत जो है वो 5 अरब रुपये अलग से वो आएगी। जी रज़ा भाई। जी, ये लाहौरियों के लिए तो बड़ी खुशाइंद है कि सड़क बनेगी और फिर सड़क चौड़ी होगी, फिर सड़क बनेगी, फिर सड़क चौड़ी होगी, ये लाहौरी की होंगी। अभी थोड़ी देर पहले कैसर खोखर साहब से डिस्कशन हो रही थी कि कितने मिनिस्टर्स रखे गए हैं और वही बल्कि उन्हीं का आइडिया था कि पंजाब में जो मिनिस्टर्स रखे गए हैं उनमें से 15 अजला में रखे ही नहीं गए और लाहौर को नवाजा गया है। तो ये भी लाहौर को नवाजने की एक बात है मेरे नजदीक। तो दूसरा ये बात है कि ऑलरेडी जो है ना कशादा है और अभी साहब नहीं, आप खुद भी तो देखें कितनी ट्रैफिक जैम होती है। मेरी बात तो सुन ले पहले, मेरी बात सुन ले। ऑलरेडी कुशादा है। मैं जब भी कनाल रोड से गुजरता हूँ, इसको वसी भी किया गया है, इसको तोसी भी दी गई है। आप पहले जो आपने कुशादा सड़क किया है, जे रोड को आपने किया है, आपने फिरोजपुर रोड को किया है, आपने मीर बुलेवार्ड गुलबर्ग को किया, आप वहां तो ट्रैफिक कंट्रोल कर ले, वहां तो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही और आपने कनाल रोड को दोबारा उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया और दोबारा सारा वो ट्रैफिक का रोड जो है, एक कनाल रोड ही बची थी, वो सारा फिर शहर के ऊपर दूसरी सड़कों के ऊपर आ जाएगा, ट्रैफिक फिर बंद हो जाएगी। कनाल रोड को इस वक्त कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि अंदरूनी शहर की जो सड़कें हैं उनको बेहतर करने के लिए अंदरूनी शहर का सीवरेज का सिस्टम, गुंजानाबाद इलाकों की अंदरूनी शहर शादबाग का, मिस्त्री शाह का या बुच्ची दरवाजा या बाटी दरवाजा, वहां पर ट्रैफिक का, सीवरेज का और वहां पर पोल्यूशन का मसला हल करने की जरूरत है। वहां पर सिविक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वो चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप कैनाल पे दबाव की बात करें तो ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ चुका है और ज़रा सी अगर सुस्त रवि का शिकार होती है तो पूरी लंबी लाइनें लग जाती हैं। अब चुबुचा फाटक का अगर हम जिक्र कर लें, मैं रोज़ सुबह गुजर कर आती हूँ और आप यकीन करें कि ये 5 मिनट का रास्ता नहीं है जिसको आधा घंटा लगता है क्रॉस करने में, क्योंकि इतना रश होता है वहाँ पर। पीछे से 3 रोया सड़क आ रही है क्योंकि अंडरपास जब बना मुगलपुरे का, उसके बाद जब आप आगे आते हो तो वो 2 रोया सड़क हो जाती है, फिर यू टर्न्स हैं वहाँ पर ऐसे अजीब से कि ट्रैफिक का एक मैस नज़र आ रहा होता है वहाँ पर। सिमल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सड़कें बहुत सारी ख़राब हैं लाहौर की भी, लेकिन ये कि लाहौर की सड़कें जो बार बार बनाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर यही सड़क है, चंद साल पहले भी ये बनाई गई थी, इसकी कारपेटिंग भी हुई, फिर ख्याल आया कि अब ये सड़क जो है नाकाफ़ी हो चुकी है। आप वो जो वजूहात हैं उनको क्यों नहीं टारगेट करते महकमे जो या ख़ास तौर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है कि आपने हाउसिंग सोसाइटी जो है वो नहर के इर्द गिर्द बना दी हैं तो इनफ्लो ट्रैफिक का तो बढ़ेगा। आपने कोई मनसूबाबंदी ऐसी भी की है
کہ ایک وقت آئے کہ یہ رک جائے ایک سلسلہ، اور جو دوسرے شہر ہیں، ابھی واپس آئے ہوں فیصل آباد اور دیگر علاقوں سے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ چنیوڑ سے لے کر پنڈی بٹیاں تک 32 کلومیٹر سڑک ہے. 32 کلومیٹر سڑک کو بنے 10 سال ہو گئے ہیں، آپ 40 کی سپیڈ سے اوپر چلا ہی نہیں سکتے ہیں. تو وہ کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ یہ سارا مسئلہ لاہور میں ہی کیوں نظر آتا ہے؟ یہ مسئلہ چنیوڑ میں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ مسئلہ بھکر میں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ مسئلہ راجن پور پہ کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ سارے مسائل جو ہیں چونکہ ہم تھوڑا سا ٹارگٹ کرتے ہیں اور حکومت یہاں پہ لیکن دیکھیں کھوکھر صاحب، میٹروپولیٹن شہر کے کچھ حقوق بھی تو ہوتے ہیں نا، اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں ریونیو لگانے کی تو لاہور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ بھی کرتا ہے. یہ مسئلہ پلاننگ کا ہے رضا بھائی، ایل ڈی اے کا جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے لاہور پر. جب سارے اب وسائل لاہور شہر پر لگا دیں گے تو پورے صوبے کی آبادی لاہور شہر میں آ کر آباد ہو جائے گی، اور اس کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. لیکن کھوکھر صاحب، آپ فیصل آباد چنیوڑ کی بات نہیں ملے گا آپ کو، اسکول میں آپ کے بچوں کو داخلہ نہیں ملے گا، اور پھر آپ کیا کریں کام ہی نہیں ہوگا نا. آپ پھر کیا کریں گے؟ بالکل آئی ایگری ود یور پوائنٹ، لیکن لاہور جتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے فیصل آباد یا چنیوٹ اتنا ریونیو جنریٹ نہیں کر رہا. تو جس شہر سے جنریٹ ہو رہا ہے وہ اسی کے اوپر لگے گا، اور انفلو بھی ادھر ہی ہوگا. اور یہ ریونیو جو ہے نا، یہ لاہور کا ریونیو، ضلع لاہور کا ریونیو تو نہیں نہ لگ رہا، یہ تو صوبائی حکومت کا ریونیو لگ رہا ہے. اور صوبائی حکومت پر سارے صوبے کے شہروں کا، سارے ضلعوں کا، ساری تحصیلوں کا برابر حق ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو دنیا بھر میں دیکھے کہ وہاں پر جو کم آباد ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انفلو شہر کی طرف ہو جاتا ہے، آبادی بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آبادی کے ساتھ ساتھ لاہور کے وسائل کم پڑتے جاتے ہیں، سڑکیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں کیونکہ گاڑیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے 6 رویا کرنی ہے لین، ٹھیک ہے، اور وہ 6 رویا لین اس لیے کرنی ہے کہ یہاں پہ ٹریفک کا انفلو جو پی کارز ہیں وہ 1 لاکھ سے اوپر ہو جاتا ہے ان علاقوں میں خاص طور پہ. لیکن آپ جب 6 رویا کریں گے تو جو ٹریفک کا انفلو ہے وہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو جائے گا کہ آپ نے خوبصورت سڑک بنا لی، ہر کوئی ادھر آئے گا. اور یعنی اس کا پرابلم کا جو حل ہے پلاننگ میں ہے. اور پلاننگ کیا ہے کہ آپ آبادی اتنی نہ بڑھنے دیں کسی شہر کی، اور اتنی آبادی نہ بڑھنے دیں کہ اس کے وجہ سے وسائل ہمیشہ کم پڑنا شروع ہو جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چکر میں آ کے جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں، جس طرح جن کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے، کہ ہوتا کیا ہے کہ دور دراز کے علاقوں نہ وہاں پہ RHC چل رہا ہوتا ہے، رورل ہیلتھ سینٹر چل رہا ہوتا ہے، نہ پہ BH2 بھی چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ، نہ وہاں ڈاکٹرز پورے ہوتے ہیں، نہ وہاں سڑکیں پوری ہوتی ہیں، نہ وہاں جو فیلڈ ٹو روڈ مارکیٹ روڈ نیٹ ورک ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی جو مریض طے یہی ہوتا ہے کہ مریض کو لاہور ریفر کر دیا جائے، لاہور آ جائے، اور پھر لاہور میں ہی، چونکہ ڈاکٹرز بھی لاہور میں اور سب کچھ لاہور میں اور رش بھی لاہور میں، پھر وہ وسائل لاہوریوں کے لیے بھی کم پڑ جاتے ہیں، وہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی کم پڑ جاتے ہیں. وہ وسائل جو ہے جب اتنا زیادہ انفلو دیگر علاقوں سے آتا ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر باقی علاقوں کو بھی ڈیولپ کر لیا جائے تو یہاں پر رش اور لوڈ کا برڈن کم ہو سکتا ہے. بٹ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے اور یہاں پر ترقی ڈیفینیٹلی باقی اضلاع سے زیادہ ہوگی، پوری دنیا میں ہے. میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 8 سال سے میں سٹی فاٹو میں ہوں، پچھلے 8 سال سے کنار روڈ کو کتنی دفعہ پہلے توسیع دی گئی ہے. اب جب ایک سڑک کو ایک دفعہ توسیع دی جاتی ہے تو لیک آف پلاننگ ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. 20 سال انتظار کیا جاتا ہے. 20 سال بعد جب آبادی اس علاقے کی دگنی ہو جاتی ہے، انٹرنیشنل لا ہے کہ 25 سال بعد اس علاقے کی آبادی جو ہے نا ڈبل ہو جاتی ہے. تو جب ڈبل ہوگی تو پھر اس کو پھر آپ ایکسپینڈ کریں. یہ 10 دفعہ تو پہلے کیونکہ ایک لا یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہو تو کم از کم اگلے 10 سال کا مارجن رکھو کہ آپ اگلے 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو. یہاں پر تو ہم 6 مہینے کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سے شروع ہو جاتے ہیں. توسیع ہو چکی ہے کنار روڈ کی، 10 دفعہ اس کو اکھاڑا جا چکا ہے. یہ بھی تو دیکھیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے نا جس میں ڈیفینیٹلی وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ اگر اس شہر میں آپ جیسے بات ذکر کر رہی تھی نا، وسائل یہ دیتا ہے یا ریسورسز یہ دیتا ہے شہر، پر اس شہر میں ریسورسز دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے آتے بھی ہیں. اب ان علاقوں کی ترقی کب کہاں ہوگی، کب ہوگی؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کرشڈ سٹون کی بات کرتے ہیں، یعنی بجری جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ ساری سرگودا سے آتی ہے آپ کی. کیا آپ نے وہ سڑکیں صحیح کی ہیں؟ وہ جو بھی لوگ آتے ہیں، چاہے وہ سکھے کی سے آ رہے ہوں، چاہے پنڈی بٹیاں سے آ رہے ہوں، وہ سڑک ستیہ ناس ہوا ہوتا ہے ہر 4 سال 5 سال بعد. لیکن فی الحال تو ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں، اور لاہور کا مین مسئلہ جو ہے وہ ٹریفک ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت
इकदामात तो कर रही है, प्लानिंग कर रही है। आपने मेन बुलेवार्ड जेल रोड का जिक्र किया था। मैं आपको बात बताता हूं बिल्कुल कि लाहौर में जो लाहौर के शहरी हैं उनकी इस ट्रैफिक ने जिंदगी अजीरन कर दी है। तो और दूसरा उसके साथ साथ लाहौर के जो शहरी है, लाहौर के जो शहरी है वो ट्रैफिक की वजह से मुख्तलिफ किस्म की असाबी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इस ट्रैफिक का जो रश है, इस ट्रैफिक का जो रश है, इसका पोल्यूशन जो है, इससे मैं खुद एलर्जी का पेशेंट बन चुका हूँ। इस तरह हर दूसरा बंदा आपको कोई ना कोई असाबी बीमारी या एलर्जी का पेशेंट नजर आएगा, जिसकी अब ये क्या किया जाए। पेशेंट हो गए हैं लोग, मतलब तो इसका हल सड़कें चौड़ी करने में नहीं है, चौड़ी करेंगे तो इसका और ज्यादा लोग प्लानिंग आएंगे। में है कि किस तरह आप मैनेज करते हैं। अब आपने अरबों रुपया लगाया, इन्होंने मेन बुलेवार्ड और जेल रोड का जिक्र किया था, अरबों रुपया लगाया, लेकिन प्लानिंग नहीं है। अब मैनेजमेंट की तरफ आया जा रहा है। आपने जेल रोड ऐसे या वो खोल दी, 2 लेन से 4 लेन पे कर दी, तो पिछले बॉटलनेक्स कौन खोलेगा? बिल्कुल सही। ये चीज जो है समझ, या अगर आप 3 रोया सड़क से जा रहे हैं और आगे जाके सिंगल रोया हो रही है या 2 रोया हो रही है, तो वो जाहिर है बोटलनेक क्रिएट होगी, ट्रैफिक जो है वो स्टक हो जाएगी। और फिर मसला ये है कि जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं शहर के ही, उनकी तरफ बंद रोड की तरफ तवज्जो दी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरे जो इलाके उनकी तरफ दी जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानेगा, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर मेंबर सीएम पंजाब स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट रोल मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स हुकूमत की तरफ से चलाई जाती हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और फिर रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को की जाती है और फिर देखा जाता है कि कहाँ पर कमियाँ और कोताहियाँ की जा रही हैं या कहाँ पर अच्छा काम किया जा रहा है, तो वो अप्रिशिएट भी किया जाता है। सलमान सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? बस प्रोजेक्ट्स हमारा बेसिकली जो काम है वो प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना और उनको चलाना होता है। तो हम प्रोजेक्ट्स चीफ मिनिस्टर पंजाब को प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो भी वो अप्रूव करते हैं फिर हम उनको डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर इंप्लीमेंट करवाते हैं। बिल्कुल सही सर, यहीं से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको अलहम्रा लिए चलेंगे, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मौजूद हैं। ख़ुसूसी बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज, और इसी मुनासबत से अलहम्रा में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया और वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर मौजूद हैं। अलहम्रा में ख़ुसूसी बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद और कौमी तराना पढ़ा जा रहा था, वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, SMU जो है स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट, ये 2014 में बनाया गया, मकसद क्या था इसको बनाने का? देखिए, जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स हम जो करते हैं उसका मकसद ये है कि हम बेसिकली आवाम से इतने कनेक्टेड हैं कि हम आवाम को जो असल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको लेके आते हैं और फिर वज़ीर आला पंजाब से उन प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल लेके इंप्लीमेंट करवाते हैं। क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट्स में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जिनके आवाम तक फ़ायदे बहुत लेट पहुँचते हैं, लेकिन कई ऐसे मसले होते हैं जो कि आवाम डेली की बेस पे जिनको फेस कर रही होती है, जिस तरह ग्रेव यार्ड्स हैं, मोबिलिटी है, फिर उसके अलावा आपकी वुमेन प्रोटेक्शन है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि इग्नोर्ड होती हैं गवर्नमेंट के पावर कॉरिडोर्स में, तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उनको उनकी अप्रूवल लेते हैं और फिर हम उनको इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद प्रोजेक्ट बनाता कौन है, मतलब हमारा यूनिट आप लोगों से ही इनिशिएट लिया जाता है, स्टार्ट लिया जाता है? बिल्कुल। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन होती है। हम जब प्रोजेक्ट कंसीव कर लेते हैं और जब उसकी अप्रूवल आ जाती है तो फिर हम डिपार्टमेंट्स की हेल्प से उनको इंप्लीमेंट करवाते हैं, क्योंकि हम इंप्लीमेंटेशन में डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर चलते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के पास ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। क्योंकि हमारा एक छोटा सा यूनिट है, इट्स ओनली कंसिस्ट ऑफ 5 पीपल, इसमें एक मैं हूँ और 4 एनालिस्ट हैं हमारे साथ। तो हमारा बेसिकली काम थिंक टैंक का है कि हम पॉलिसी लेवल डिसीजंस करवाते हैं ताकि एक गवर्नमेंट की जो एक सिमत है उसको किस तरफ लेके जाना है हम वो मुतय्यन करते हैं। बिल्कुल सही। तो आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलता है? आम लोगों को फ़ायदा उन प्रोजेक्ट्स का होता है कि जिस तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है ग्रेव यार्ड का प्रोजेक्ट, आपको पता है कि ग्रेव यार्ड का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे कब्रिस्तान का। हमारा एक प्रोजेक्ट है शहर खामोशा के नाम से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड है और इस वक्त 5 शहरों में वो बन रहा है, लाहौर में वो अनकरीब कंप्लीट होने वाला है। कि उसमें हम एक फ़ोन कॉल पे आपकी जहाँ भी खुदा ना खासा डेथ होगी हम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको एम्बुलेंस भी दी जाएगी, आप वहाँ पे बॉडी भी हम खुद ही लेके जाएंगे, बॉडी नहलाने की फैसिलिटी भी वहीं पे होगी, उसको सर्द खाने में रखने की फैसिलिटी भी वहीं पे होगी, और दफनाने का तमाम जो काम है वो हम गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पे करेगी। तो इस तरह जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था लोगों का वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। गरीबों के लिए तो ये गवर्नमेंट इसमें कोई ऐसा ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, इसमें जो भी अगर उनको नहीं वो पे कर सकेंगे तो उसमें उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मतलब दैट इज़ एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो आपको कैसे फील हुआ कि इसकी ज़रूरत है सोसाइटी में अभी, और कैसे सोचा जाता है कि ये हाँ ये अप्रूव भी हो सकता है? और कुछ चीज़ें होती हैं आप सोच लेते हैं बट ग्राउंड रियलिटीज़ पर जाकर वो देखना पड़ता है कि फिजिबल है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से सोची जाती हैं? हमारी जो
اینالسٹ ہیں, ہم اس کو بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں. جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں نا آپ کہ اردو میں کہ اب وہ سڑک سے ہم اٹھاتے ہیں, کہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عام آدمی کو کیا پرابلم آ رہی ہے, ایک جنازہ جا رہا ہے, یا ہمارے اپنے گھروں میں جب اس طرح کے مسئلے آتے ہیں, تو اس وقت ایک جو گھر کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے وہ ایک اتنا غمناک ہوتا ہے, اور اس وقت ان کو ایک مصیبت پڑ جاتی ہے کہ قبر ڈھونڈنے کی. تو یہی پھر پروجیکٹ ہم نے جب سوچا, میں نے اس بارے میں, تو میں نے وزیر اعلیٰ سے بات کی, اور ان کو خود اس بارے میں بہت تھا کہ بھئی اس کے بارے میں کچھ کیا جائے. تو پھر انہوں نے ہمارے پروجیکٹ کو پھر اپروو کیا, کیونکہ ہم نے ان کو جو کانسیپٹ دیا اس میں تمام چیزیں شامل تھیں. تو پھر الحمدللہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے تمام ڈسٹرکٹس میں اس کو شروع کروایا, اور اب ہم اس کی ایک اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی یہ فنکشن لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. لیکن اتھارٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایک ٹیکنیکل باڈی ہوگی جس کا 24 گھنٹے کام ہی گریو یارڈس کو مینٹین کرنا اور لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کرنا. بالکل صحیح. لیکن پھر اس میں کچھ لوگوں کا کچھ سوشل نارمز بھی آ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کا ایک یہ مائنڈ سیٹ بھی آ جاتا ہے کہ ہم سب گھر سے جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ان کی قبریں ایک ہی جگہ پر ہیں, تو لینڈ کہاں سے لی جائے گی اور کس طرح ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ لینڈ جو ہے وہ سرکاری لینڈ ہوتی ہے, جو اسٹیٹ لینڈ ہم لیتے ہیں, لیکن اگر جہاں اویلیبل نہیں ہوتی وہاں ہم ایکوائر بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں بالکل آپ اگر وہاں پہ جگہ اویلیبل ہے تو آپ وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ دفن ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھ رہے. ہم اس میں آتے بنانے کی اجازت نہیں دے رہے, کوئی مزار بنانے کی اجازت نہیں دے رہے, کیونکہ ہم اس میں کانسیپٹ جو لے کے آ رہے ہیں کہ غریب ہو یا امیر ہو, سب ایک جگہ پہ ایک ہی طرح پہ ان کی قبر ہو, کوئی ڈسٹنکشن نہ ہو کہ کوئی, کیونکہ جب آپ فوت ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. تو ہم اس میں, اور خاص طور پہ ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ ایک اگر کوئی غریب آدمی جو رہتا تھا شاہلمی میں, اس کی قبر جو ہے ٹوٹی پھوٹی ہے, اور ایک کوئی ڈیفینس کا رہائشی ہے تو اس کی بڑی خوبصورت قبر ہے, تو یہ ایک ہی طرح کی قبریں سب کے لیے ہوں گی. ویسے تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن کم از کم مرنے کے بعد جو ہے وہ ایکویلٹی نظر آنی چاہیے. خیر, ایس ایم یو کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک اور پروجیکٹ جو ابھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے شروع کیا, DVRS, جس کی بہت زیادہ تشہیر بھی کی گئی, اور میں بھی اس پہ بہت پروگرام بھی کر چکی ہوں. اٹس اے گڈ پروجیکٹ کہ اگر یہ امپلیمنٹ اس پہ تو شروع ہو چکا, اور ڈیلرز کو اگر یہ اتھارٹی دے دی جائے کہ تو لوڈ بہت کم ہو جاتا ہے, ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. بالکل. یہ DVRS کا پروجیکٹ الحمدللہ ایس ایم یو نے شروع کیا تھا 2014 میں, اور اس کو الحمدللہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے کمپلیٹ کیا, کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کرپشن کی جو شکایات آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں کیونکہ جب عوام ٹیکس دینے جاتی ہے تو اس کے بیچ میں اتنے بندے انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹیکس دینے کے لیے بھی ان کو رشوت دینی پڑتی ہے. تو ہم نے اسی لیے ان پروسیس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم نے وہ سسٹم ہی ختم کر دیا کہ آپ جہاں سے گاڑی خریدیں, جہاں سے موٹر سائیکل خریدیں, وہیں سے آپ اپنی پلیٹ لیں, وہیں رجسٹریشن کروائیں اور آرام سے اپنے گھر جائیں. تو کیا اس سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو بھی سکون ہوگا, تھوڑا بہتری آئے گی؟ بالکل. جو ایکسائز کے اچھے آفیسرز ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں وہ بالکل اس میں سپورٹیو ہیں, لیکن جو برے آفیسرز ہیں جو کہ عوام کو تنگ کرتے تھے تو ان کو اس میں بہت پرابلم آئی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ ان کا کام وہاں پہ بیٹھ کے عوام کو وہ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, عوام کو تنگ کرنا نہیں. تو یہ DVRS سے ایک بہت بڑا میسج گیا ہے سوسائٹی کے اندر کہ آپ جو ایجنٹ مافیا یا جو دوسرے لوگ جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ان سے رشوت لیتے ہیں, اب ان کا دور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, اور آپ اب عوام جو ٹیکس پیئر ہے ان کو یہ پرابلمس نہیں فیس کرنی. بالکل صحیح. اور یہ جو سیکیورٹی فیچر نمبر پلیٹ ہے یہ کب تک ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی, اس کے لیے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟ سیکیورٹی ہماری جو ابھی بھی نمبر پلیٹ ہے وہ سیکیورٹی فیچرڈ ہے, لیکن ہم ایک نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی گاڑی ملتان کی ہے یا بھکر کی ہے یا راولپنڈی کی ہے اور آپ اس کو لاہور میں بیچیں تو اس کا ریٹ آپ کو لاہور کی گاڑی کے نمبر سے کم ریٹ ملتا تھا. یہ ایک بہت انفارچونیٹ اور ایک بہت انجسٹ سسٹم تھا. ہم نے اس کو ختم کرنے کا سوچا ہے, ہم نے اس کا لاء بھی پاس کروا لیا کہ اب ہم یونیورسل پلیٹ لے کے آ رہے ہیں کہ اب پورے پنجاب کی ایک ہی پلیٹ ہوگی پنجاب کے نام سے. اس میں کوئی ڈسٹرکٹ کا مینشن نہیں ہوگا, اس میں کوئی مینشن نہیں ہوگا کہ کس شہر کی گاڑی ہے, اور جو نمبر ڈفرنس آتا تھا وہ بھی نہیں آئے گا, مطلب ایک ہی اس طرح سے ایک ہی پینل کے اندر آ جائے گا, مطلب جیسے پنجاب کے اندر آ جائے گا تو پھر اس میں کچھ ڈفرینشیٹ نہیں رہے گا کہ یہ راولپنڈی کی گاڑی ہے یا ملتان کی ہے. بالکل بالکل. آپ کو یعنی کہ ایز اے سٹیزن آپ کو ایکویلٹی ملنی چاہیے کہ یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ بھکر میں رہتے ہیں تو آپ کی گاڑی کیوں سستی بکے جسٹ بیکاز کہ آپ بھکر کے رہائشی ہیں, لاہور کی گاڑی کیوں مہنگی بکنی چاہیے. اسی طرح ڈپلیکیٹ کا ایک جو مسئلہ چلتا ہے کہ آپ کو ڈپلیکیٹ ڈاکیومنٹس ملتے تھے تو اس گاڑی کا ریٹ ویسے ہی کم ہو جاتا تھا, تو وہ بھی اب ایکسائز ڈپارٹمنٹ اس پہ انیشیٹنگ ہے اور وہ بھی اب سسٹم ختم کر رہا ہے کہ ڈپلیکیٹ کا کوئی اس طرح کا سمبل نہیں آئے گا تاکہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ جو اس کی ورتھ ہے اس کے بیس پہ آپ کو پیسے ملیں. یہ نہیں کہ آپ کی گاڑی ڈپلیکیٹ ڈاکیومنٹس پہ چل رہی ہے یا آپ کی پلیٹ پہ بھکر لکھا ہوا ہے. بالکل, مطلب کوئی بھی چھوٹا ضلع لکھا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کا شہر لکھا ہوا ہے. ڈسٹریبیوٹ کب تک ہو جائے گی یہ, کب تک منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا, کیونکہ ایک بہت لمبا پروسیس لگے گا کہ ہر جگہ پر وہی نمبر پلیٹس ڈسٹریبیوٹ کرنا اور جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کو بھی ریپلیس کرنا. ہم آلریڈی ایگزسٹ کو ریپلیس نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ہیسل ہوگا سٹیزنس کے لیے.
چاہیے. ہمارا مقصد ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو تنگ کرنا نہیں کہ وہ پھر لائنوں میں لگیں پھر پیسے جمع کروائیں. ہم جو ایگزسٹنگ پلیٹس ہیں جو کہ جو نمونے والی پلیٹس ہیں جو کہ لوگوں نے خود نہیں بنوائی ہوئی بلکہ ایکسائز سے لی ہیں, ان کو بالکل کوئی پرابلم نہیں آئے گی. جو آگے سے گاڑیاں رجسٹر ہوں گی وہ نئی پلیٹس کے اوپر رجسٹر ہوں گی, لیکن اگر کوئی پرانی پلیٹ والا نہیں لینا چاہے گا تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ لے سکتا ہے, لیکن اس پر پابندی ایسی کوئی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. سو اس سے عوام کو تو فائدہ کلیئرلی ہوگا ہی, لیکن اگر ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ کوئی بھی ایک پروجیکٹ آپ اس کو باقاعدہ مانیٹر بھی کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے حوالے تو کر دیا جاتا ہے لیکن بار بار اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے, دیکھا بھی جاتا ہے. اگر ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں, فار ایگزامپل ایکسائز کے پاس بہت سی نمبر پلیٹس پڑی ہیں جو غیر نمونہ نمبر پلیٹس استعمال کر رہے ہیں لوگ, ان کو ڈیلیور نہیں کی جا سکی, پھر کیا کارروائی کی جاتی ہے, پھر کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے؟ یہ بالکل ایک آپ کا لیجیٹیمیٹ کویسچن ہے اور یہ بالکل ایشو تھا کہ جس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا جن کے ساتھ کانٹریکٹ تھا انہوں نے اس کو ٹائم پہ نہیں ڈیلیور کیا, تو اس میں لوگوں کو کافی پرابلمز آئیں. لیکن اب الحمدللہ جو ہمارے نئے سیکٹری ایکسائز ہیں انہوں نے بھی اور چیف منسٹر کی انسٹرکشن پہ ہم نے بھی مل کے ایک اچھا میکنزم ڈیولپ کیا ہے کہ اب وہ ڈیلیوری جو ہے ان کو ٹائملی بھی ہوگی, اور اس میں جو ہم جس نئی کوریئر کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنے جائیں گے ان کو یہ پابند بنایا جائے گا کہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے یا اس کو ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرتے تو ان کو نہ صرف جرمانہ ادا کرنا پڑے گا بلکہ ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ سٹیزن کو یہ پلیٹ جو ہے نا وہ پہنچائیں جتنا مرضی اس پہ ٹائم ان کو لگے. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے, مطلب کچھ ڈیلے جاتا ہے اور آپ کیا سسٹم ہوتا ہے اور کس طرح سے چلتا ہے, سو کیا کوئی قانونی کارروائی کا بھی یا کسی طرح سے کچھ کارروائی کا اختیار بھی ہوتا ہے آپ کے پاس؟ بالکل کارروائی کا اختیار ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس میں بالکل ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے کافی ایکشن لیا ہے ایسے آفیسرز کے خلاف جو کہ اس میں نیگلیجنٹ تھے, لیکن الحمدللہ اب جو نئی ٹیم ہے وہ کافی اچھا کام کر رہی ہے. اور ابھی ہم نے جو کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے غیر نمونہ پلیٹ پہ, بلکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میسج بھی دینا چاہوں گا کہ اپنی جو غیر نمونہ پلیٹ ہے ان کو چینج کروائیں, کیونکہ وہ ایک تو نہ صرف ایلیگل ہیں اپنے لاء کے تحت بلکہ وہ ہمارے آپ کی جو قانون کو ایک سیدھا رکھنے کے لیے اور آپ کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اوریجنل پلیٹ لگائیں, کیونکہ جو ہم نے کیمرے انسٹال کیے ہیں وہ صرف سیف سٹی پروجیکٹ میں وہ اسی کو ریکگنائز کریں گے, اور اگر آپ کی گاڑی یا کوئی بھی وہیکل ان ریکگنائز جاتی ہے تو بھی آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم کا باعث بنے گا. ایک اسمارٹ کارڈ بھی تو ایشو کیا جا رہا تھا, کیا وہ بھی آپ ہی لوگوں کا پروجیکٹ ہے, مطلب ایس ایم یو سے ہی انیشیٹ لیا گیا اس کا بھی؟ ایس ایم یو کا ایک پروجیکٹ ہے ٹرانسپورٹ سہولت پروگرام, اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو ایک سسٹمیٹکلی ٹھیک کر رہے ہیں. ہم اس طرح نہیں کر رہے کہ اب ایک چیز کو ٹھیک کر دیا تو اس کے بعد 2 سال بعد دوسری چیز کو. ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم باری باری ایک ہر چیز کو فکس کریں گے تاکہ پورا سسٹم ٹھیک ہو. جس طرح ہم نے ڈی وی آر ایس شروع کیا کہ اب آپ کو پلیٹس اسی وقت مل جائیں تاکہ اپلائڈ فار گاڑیاں نہ آئیں, پھر ہم نے یونیورسل پلیٹ کا سسٹم شروع کیا. اب ہم اسمارٹ کارڈ لے کے آ رہے ہیں کہ اب آپ کی جو رجسٹریشن بک ہے وہ اب چینج ہو جائے گی کمپیوٹرائز کارڈ میں, تاکہ آپ کو وہ بک اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کارڈ کے اندر آٹومیٹکلی آپ کا تمام ڈیٹا ہر وقت لوڈ ہوتا رہے گا. اچھا, وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتا رہے گا اور آپ کو وہ بک کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کارڈ ہوگا جس کو اگر آپ سویپ کرائیں گے یا جہاں پہ بھی کوئی چیک کرنے آئے گا تو وہ سارا ڈیٹا آپ کا کھل کر سامنے آ جائے گا. بالکل صحیح. گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے. ویمن آن ویل کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, ایک نئی کیمپین شروع کی گئی, اس کا مقصد کیا ہے اور کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے پروجیکٹ آئے اور گئے. پنک بس سروس کی بات کر لیں آپ, رکشا میں جو پنک رکشا چلایا گیا اس کی بات کر لیں. ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو ختم بھی ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ ان کی افادیت کیا رہی. یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی میں جاننا چاہوں گی, اور یہ جو ویمن آن ویل پروجیکٹ ہے اس کا مقصد کیا ہوگا یہ جانیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ویمن آن ویل پروجیکٹ جو ہے ایک کیمپین شروع کی گئی ہے, اس پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کس طرح خواتین کو اس پروجیکٹ کا حصہ بھی بنایا جا رہا ہے اور ان کا کیا فائدہ ہوگا اس میں. جی سلمان صاحب, ٹریننگ دی جا رہی ہے اپیرنٹلی موٹر سائیکل چلانے کی, سو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ جو ہے نا وہ اٹس پریٹی آبویس ہے کہ جس طرح آپ ایک یو آر ورکنگ وومن, لیکن ہمارے انفارچونیٹلی 49% پاپولیشن ہے لیکن وہ سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے میل کاؤنٹر پارٹس. بالکل صحیح. کوئی ڈیپینڈنٹ ہے, کوئی خاوند پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کوئی باپ پہ, اور کچھ ہماری سوسائٹی بھی ایسے ہے کہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کیسے یہ ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی 49% پاپولیشن کو گھروں کے اندر رکھیں یا ان کو ڈیپینڈنٹ رکھیں کہ اس نے اگر ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے خاوند کا ویٹ کر رہی ہے جاب پہ جانے کے لیے, یا اس کو گاڑی اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتی تو وہ کیا کرے؟ اور اسپیشلی جب پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے.
ایگزیکٹلی تو ہم نے پھر یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ سے وومن آن ویلز کا کہ ہم نے ان کو فری ٹریننگ دینی اسٹارٹ کی موٹر سائیکل کی، کیونکہ موٹر سائیکل ایک چیپ الٹرنیٹیو ہے ٹرانسپورٹیشن کا کہ جس میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں آسانی سے. تو الحمدللہ ہم نے اس کو لاہور سے شروع کیا اور ابھی اس وقت پنجاب کے اس وقت 6 ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے. ہم نے 2000 سے زیادہ لڑکیوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں بالکل. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلکہ اب 100 ملین روپیز کا سبسڈی کا اناؤنس کیا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک ڈیڑھ منتھ میں اس کو اناؤنس کریں گے کہ جو لڑکیاں کسٹمائز بائکس جو ہم تیار کروا رہے ہیں کمپنی کے تھرو وہ خریدیں گی، تھوڑی سی گرلش بائکس. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا وہ جو اسکوٹیز کا پلان تھا وہ مطلب اس کو کیا ہوا، وہ کیوں بند ہو گیا؟ اسکوٹیز انفارچونیٹلی پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہوتی، یہ سب ہو رہی ہیں امپورٹڈ. تو اس میں ایک بڑی کنفیوژن تھی کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہماری ٹرینیز ہیں ان کو ہم اگر کوئی چیز دیں اور ہم اس کو بعد میں اس کو بیک اپ نہ کر سکیں، وہ کل کو 2 مہینے بعد خراب ہو، اس کی کوئی آفٹر سروس وارنٹی نہیں ہے، وہ سب پھر کون چائنا جائے اور کون باہر کے ملکوں سے جا کے اس کو ٹھیک کرے. پھر اسپیئر پارٹس کا بھی ایشو ہوتا ہے، کس طرح سے اس کو ٹھیک کرایا جائے اینڈ آل دیٹ. پلس آن ٹاپ آف دیٹ ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ جو بڑی بڑی کمپنیز جنہوں نے یہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، ہمیں ان سے بائکس خریدنی چاہیے تاکہ ان کو موقع ملے کہ وہ اس میں جو انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتے ہیں تو وہ اس کا بینیفٹ بھی اٹھائیں. اور ہم نے ٹریننگ بھی ان کو کیونکہ بائکس پہ دی تھی تو اس لیے ایزی تھا کہ ہم بائکس پہ ان کو لیں. اچھا بڑا آسان ہے یہ پروجیکٹ، مطلب شروع کیا ایک تھاٹفل پروجیکٹ بھی لگ رہا ہے کہ اچھا ہے، چیپر وے آف ٹرانسپورٹیشن بھی ہے اور لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر بڑا معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، لڑکیوں کا بائک چلانا ایک بڑی انوکھی بات سمجھی جاتی ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی آئی تھنک کوئی ورک شاپس ہونی چاہیے، کوئی سیمینارز ہونے چاہیے جس میں یہ اویئرنیس بھی دی جائے کہ لڑکیوں کا بھی ایکولی رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی گزاریں اور انڈیپینڈنٹ ہو کر رہ سکیں. بالکل ہم اس میں بالکل سیمینارز کروا رہے ہیں. ہم اس میں مختلف NGOs کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ہم اس میں سول سوسائٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم اس میں UN ویمن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. کالجز کے اندر اس کا لیکچرز ہوتے ہیں اور ابھی تک اس میں الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. کوئی اس طرح کا ہمیں کوئی بیک لیش نہیں آیا. لیکن اگر جہاں تک معیوب کی بات ہے تو معیوب تو پاکستان بننے کو بھی سمجھا گیا تھا. تو اس لیے جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، جب چینج آتی ہے سوسائٹی میں تو ہمیشہ ایک تھوڑا سا ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ وہی کام کریں جو سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے تو پھر اس میں کوئی چینج نہ آ نہیں سکتی. بالکل صحیح. لاہور سے کیسا رسپانس آ رہا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر؟ لاہور سے بہت اچھا ہے. ہم نے لاہور سے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور لاہور سے تقریباً جو 2000 میں سے 1000 لڑکیاں وہ لاہور کی ہیں جنہوں نے ٹریننگ لی ہے. اور اب ہم انشاءاللہ جنوری میں ایک میگا ریلی کرنے جا رہے ہیں جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب خود شامل ہوں گے اور اس میں یہ تمام بچیاں جو ہم نے مختلف ڈسٹرکٹ میں ٹرین کی ہیں وہ لاہور آئیں گی. وہ لاہور کی سڑک پہ موٹر سائیکل چلائیں گی اور پھر اسی میں بیلٹنگ کے تھرو ان کو موٹر سائیکل جو ہے. اچھا دیٹس امیزنگ. دوسری جانب ایک اور کیمپین بھی کی جا رہی ہے، شروع کی گئی ہے جو ابھی بھی آن رننگ ہے، ہراسمنٹ اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس. اس حوالے سے کیا کیمپین ہے، کس طرح سے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے اور کیا SMU کیا کام کر رہا ہے اس میں؟ SMU نے الحمدللہ اس میں ایک بہت گراؤنڈ بریکنگ کام کیا جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ جو پاس ہوا تھا فیبرری میں، وہ SMU کا ایک قانون تھا جو SMU نے جس پہ ڈرافٹنگ کی تھی اور اس کو ہم نے الحمدللہ فیبرری میں پاس کروایا اور ہم اس کی بیس پہ ایک سینٹرز بنا رہے ہیں پورے پنجاب میں جو کہ وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز ہوں گے کہ جہاں پہ کوئی بھی تشدد کا شکار عورت ایک ہی جگہ پہ آئے گی اور اسی جگہ پہ اس کو تمام چیزیں جو ہیں فراہم کر دی جائیں گی، جس میں میڈیکل، جس میں پولیس، جس میں فورینزکس، جس میں پروسیکیوشن. یہ تمام چیزیں اب اس کو کہیں جگہ جگہ پہ پولیس کے ترلے نہیں کرنے پڑیں گے. اس کو پھر میک شور کون کرے گا کہ یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر اویلیبل ہیں؟ ہم اس کے لیے ایک اسپیشل اتھارٹی بنا رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ نے اپروو کی ہے تاکہ ان کو ریگولر ڈپارٹمنٹس کے پاس نہ جانا پڑے. یہ اتھارٹی ٹیکنوکریٹس کی ہوگی کہ جن کی جاب اس اتھارٹی کو مینٹین کرنا ہوگا اور ان کے پاس اور کوئی ٹاسک نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہ سینٹر صحیح طریقے سے چلیں، اس میں کام صحیح طریقے سے چلے. اور اس کے علاوہ ہم نے پنجاب پولیس میں ایک اسامی کریٹ کی ہے AIG جینڈر بیسڈ وائلنس کی، جو کہ ایک خاتون فیمیل پولیس آفیسر ہوگی جو کہ IG پنجاب کے آفس میں بیٹھے گی اور پورے پنجاب میں جتنے بھی جینڈر بیسڈ کرائمز ہوں گے وہ اس کو ڈائریکٹلی مانیٹر کیا کرے گی. اچھا تو پھر الگ سے ایک اتھارٹی بھی بنے گی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سیپریٹلی پرووائڈ کی جائیں گی. لیکن یہاں پر اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں. بہت سی خواتین جب یہ بل بھی پاس ہوا اس کے باوجود کمپلین نہیں کرانا چاہتی، رجسٹر نہیں کرانا چاہتی یا رپورٹ نہیں کرانا چاہتی کیونکہ ان کو لگتا ہے شاید ہمیں تحفظ نہیں ملے گا، سہارا نہیں ملے گا اور ہمارا جینا مرنا بس اب یہیں پر ہے. یہ جو ایک سوچ ہے
اس کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ میں ان کی اس سوچ کو بالکل چیلنج نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو سوچتی ہیں صحیح سوچتی ہیں. آج کل کے معاشرے میں، آج کل کے حالات میں ان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اگر پولیس کے پاس جائیں تو ایک تو ان کو سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے کہ ان کو طلاق ہو جائے گی، دوسرا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہاں پہ جائیں گی، کیونکہ کوئی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، گھر والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ پاسبل نہیں رہتا. بالکل. لیکن اسی چیز کو چینج کرنے کے لیے ہم نے یہ اسپیشلائز سینٹر اور یہ انیشیٹو لیا ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ چیز سوسائٹی میں یہ سمجھ آئے لوگوں کو کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کر کے اگر آپ اس کو 100 تولے کا زیور پہنا دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے اچھے پارلر میں لے جاتے ہیں، اس کو آپ نے ایک شو پیس بنا کے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو گھر لا کے آپ اس کو ساتھ گالم گلوچ کرتے ہیں اور اس کو آپ مارتے ہیں اور اس کے رائٹس نہیں دیتے، تو وہ ایک رشتہ تو ویسے ہی آپ نے توڑ دیا ہوا ہے، وہ تو آپ نے اس کو غلام رکھا ہوا ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس عورت کو اس کے رائٹس دیں تاکہ وہ اپنی خوشی سے آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے گھر میں، کیونکہ یہ ایک امپیکٹ آپ کے بچوں تک جاتا ہے. آپ کے بچے وہ دیکھیں گے، وہ کل کو جا کے وہی حرکت کریں گے اپنی بیویوں کے ساتھ. تو یہ چیز کس طرح سے سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرے، یہ چیز کس طرح سے عام کی جائے کہ خواتین کو بھی سمجھ آئے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور آواز بلند کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور مردوں کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہو کہ جو بھی اگر اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ غلط ہے. اس کی بالکل اس کی سب سے پہلی تو جو شرط ہے وہ جسٹس ہے. اگر آپ انصاف ان کو فراہم کریں گے تو پھر آج ایک عورت آ رہی ہے، کل کو 10 آئیں گی، اس کے بعد 100 آئیں گی، اس کے بعد 1000 آئیں گی. جب وہ عورتیں اپنا رائٹ لیں گی ان سینٹرز میں آ کے تو پھر یہ ایک میسج سوسائٹی میں جائے گا کہ کل کو کوئی ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچے گا. آج ہاتھ اسی لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کیس 6 مہینے چلے گا، سال چلے گا، اس دوران ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، تو ہم اس لیے جو مرضی چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس لاء کے انڈر ہم نے پروٹیکشن آرڈر بھی ایک انفورس کرایا کہ اگر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں، باہر، تو آپ اس کے خلاف پروٹیکشن آرڈر لے سکتی ہیں اور اس کو وہ ایک الیکٹرانک کڑا پہنا دیا جائے گا تاکہ وہ آپ کے قریب بھی نہ آ سکے. تو یہ بہت سخت سزائیں ہم اس میں انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے کسی ایک کو جب کڑا لگ جائے گا تو اس پورے ایریے میں ایک میسج چلا جائے گا کہ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو اب آپ کی کوئی جو ہے نا. لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے سلمان صاحب کہ ہم جب کوئی پروجیکٹ، کوئی پالیسی، کوئی لاء ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ لاء پاس بھی ہو جاتا ہے اور وہ ایگزسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں، لیکن بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جب اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. سو کتنا مطلب مجھے کتنی امید رکھنی چاہیے اس لاء سے، یا جو میرے ویورز دیکھ رہے ہیں کتنی امید رکھنی چاہیے کہ باقاعدہ امپلیمنٹیشن ہوگا؟ کیونکہ ایک ایسی بہت سی لمبی لسٹ ہے مثالوں کی کہ اگر ہم بتانا شروع کیا کہ فلاں لاء پاس ہوا تھا، امپلیمنٹیشن نہیں. خواتین کو یہ نہیں پتا کہ اگر سڑک پر کھڑا ہو کر ان کو کوئی اسٹیئر کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف بھی کمپلین کر سکتی ہیں اور قانونی ایکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ قانون میں وہ موجود ہے. سو ایک تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے رائٹس کیا ہیں، تو امپلیمنٹیشن کی بات پھر سیکنڈری چلی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کس طرح اسٹیبل کیا جائے؟ یہ بالکل ایبسلیوٹلی آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن از آلویز دا ایشو. ہمارے پہ بھی جب کرٹیسزم ہوا تھا تو وہ یہی ہوا تھا کہ لاء جب آ گیا تو آپ اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے. میں اسی پریسائز ریزن کی وجہ سے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہم ان سینٹرز اسٹیبلش کرنے کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم وہ لاء کو امپلیمنٹ کروا سکیں. اگر میں آج اس لاء کو انیکٹ کر دوں، امپلیمنٹ کر دوں، تو اس کے بعد اگر آپ اس لاء کو فائدہ اٹھانا چاہیں اور آپ اسی ریگولر ایک تھانے میں جائیں جہاں پہ آپ کے ساتھ وہی کچھ ہونا ہے جو پہلے ہوتا تھا، تو اس لاء کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سینٹرز اسی لیے اسپیشل ہوں گے کیونکہ ایک تو اس میں سارے فیمیل سٹاف ہے، پولیس بھی فیمیل ہے، ڈاکٹرز بھی فیمیل ہیں، پروسیکیوٹرز بھی فیمیل ہیں، فورینزکس والے بھی فیمیل ہیں، تاکہ آپ جب یہ سینٹر کھلے گا، آپ اس لاء کو فائدہ اٹھانے کے لیے سینٹر میں جائیں گی تو آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ یہ لاء امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ اب پرانی باتیں جو ہیں وہ ختم ہیں کہ اب آپ نے ایک لاء بنا دیا اور آپ نے پرانے اسی فرسودہ نظام کے تحت اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی. کب تک یہ سینٹر؟ ہمارا پہلا سینٹر انشاءاللہ دسمبر اینڈ جنوری تک ملتان میں کام کرنا شروع کر دے گا. وہ ان تمام سینٹرز کا ہیڈ کوارٹر ہوگا اور پھر تمام 36 اضلاع میں پنجاب کے ہم ان کو باری باری ایک ایک سینٹر جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں. بالکل صحیح. اور ہیڈ آفس جو ہے وہ ملتان میں رہے گا کہ وہ اس کو سارا مانیٹر کر سکے. اور اس میں وائلنس اگر ہسبینڈ کر رہا ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، بٹ اگر گھر میں دوسری خواتین جیسے ساس، نند، بہو، جو بھی رشتہ بنتا ہے اور خواتین بھی اگر وائلنس میں ملوث ہوں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. یہ آپ کا آئی ایم ریئلی تھینکفل آپ نے یہ سوال پوچھا کیونکہ یہ بہت سوسائٹی میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے کہ وائلنس شاید صرف مرد ہی کرتے ہیں. یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے. عورتیں بھی عورتوں پہ بہت وائلنس کرتی ہیں اور عورتیں بہت جھوٹی کمپلینٹس بھی درج کرواتی ہیں جس کی وجہ سے جو اصلی وائلنس کا شکار ہوتی ہیں عورتیں وہ سامنے ہی نہیں آتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہوگی. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک میسج جائے کہ اگر کوئی عورت بھی عورت پہ وائلنس کر رہی ہے تو وہ بھی اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو ایک مرد کو ملے. یہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں ہے.
یہ ایک وائلنس کے خلاف جنگ ہے. وائلنس کوئی بھی کمٹ کرے, وہ عورت کرے یا مرد کرے, اس کو وہ سزا دی جائے گی. بالکل صحیح. اچھا سلمان صاحب, بڑی دفعہ ہوتا ہے جب میں اکثر پروگرام کر رہی ہوتی ہوں, میں آپ کو بتاؤں, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کرپشن کی, تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اینٹی کرپشن. اب جب خبر آتی ہے اینٹی کرپشن میں کرپشن کی, تو مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جو کرپشن کے خلاف ہے, اس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. سو آپ لوگوں کو مانیٹرنگ کے لیے بنایا گیا. اب مانیٹرنگ کے اوپر کون مانیٹرنگ کرتا ہے؟ ہماری مانیٹرنگ جو ہے وہ ہماری جو تمام چیزیں ہیں وہ ایک تو اوپن ٹو پبلک ہے. ہمارا یونٹ ایک 5 بندوں کا یونٹ ہے. اس کا ایک بجٹ جو ہے وہ صرف 3 سے 4 ملین جو ہے وہ ہم سال کا خرچ کرتے ہیں روپے, اور اس کے بدلے میں ہمارے جو پروجیکٹس ہیں, ہم 30 سے زیادہ پروجیکٹس پہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں جن کی جو مالیت ہے وہ 1500 ملین سے زیادہ ہے. اچھا. اور اس میں 1.5 سے 2 سال میں نے بھی والنٹیئر کیا ہے, اور میرے جتنا بھی سٹاف ہے اس میں سے جو 3 لوگ ہیں وہ ابھی بھی والنٹیئر کر رہے ہیں, تو وہ گورنمنٹ سے کوئی سیلری نہیں لیتے. تو ہماری جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن ہے وہ تمام اویلیبل ہوتی ہے. ہم اپنے بلکہ سوشل میڈیا پہ اوپن ٹو پبلک کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خرچہ ہے. اس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا, ابھی ہم ایک یورپ کے ایک اسٹڈی ٹور پہ گئے تھے جس میں ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے ناروے اور آسٹریا کے ساتھ کہ وہ ہمارے وومن پروٹیکشن ایکٹ سے کچھ چیزیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان سے کوئی چیز نہیں, پاکستان سے ایک چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہم پہ لیبل لگتا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہوتی ہے, لیکن یہ لیبل یہ بھی لگتا ہے کہ ہم باہر سے چیزیں لے آتے ہیں, یہاں پر امپلیمنٹ کراتے ہیں. تو دس از اے گڈ تھنگ کہ یہاں سے چیز جا رہی ہے اور وہاں پر امپلیمنٹ ہوگا. تو ہمارا اس میں جتنا بھی وہ خرچہ آیا ہے وہ ہم تمام اب سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں اناؤنس کریں گے کہ اتنے پیسے خرچ ہوئے اور اس میں ہم نے یہ اچیو کیا, کیونکہ یہ پبلک منی ہے. آئی تھنک دس از بیٹر کہ عوام کو ہی جج ہونا چاہیے اور وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اگر یہ چیز ہوئی ہے تو کس طرح سے ہوئی ہے اور اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں اور کتنا پیسہ خرچ ہوا. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. گڈ لک فار آل دا پروجیکٹس اینڈ آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ بہت سے کام کیے جا رہے ہیں, خاص طور پر ویمن رائٹس کے حوالے سے. خواتین کو انڈیپینڈنٹ بنایا جا رہا ہے, یہ ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں لیک کرتا ہے اور اس کو ضرورت ہے تھوڑا پش کیا جائے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین, ہم یہاں ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور سیگمنٹس کی طرف چلیں گے اب, اور آپ کو سیلز بتائیں گے تاکہ آپ ویکنڈ پر شاپنگ کر سکیں. بچت بازار شامل کریں گے. جی, بچت بازار میں سب سے پہلے ہمارے پاس برانڈ ہے لائم لائٹ, جس پر اپ ٹو 40% تک آپ کو آف ملے گا. نیکسٹ ہے جی میٹرو شوز, بلیک اپ ٹو 30% تک آپ کو آف ملے گا. اور اگر آپ کو میری وارڈروب پسند آ رہی ہے تو آپ جگنز پیٹ پر جا سکتے ہیں اور جا کر شاپنگ کر سکتے ہیں. ونٹر کلیکشن آ چکی ہے, بہت ہی کمفرٹیبل, بہت مزیدار سالڈ ونٹر کلرز, اور ساتھ ہی ساتھ ایلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کپڑوں میں. ضرور جائے گا, وزٹ کیجیے گا اور جا کر دیکھیے گا. آگے بڑھیں گے, اور اگر آپ ہائپر اسٹار جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو LG 43 LED 43LH ماڈل نمبر ہے جی اس کا 590V. ریٹیل پرائس ہے 59,990 روپیز, پروموشنل پرائس یہ تھی, اور آپ 10,000 روپیہ سیو کر سکتے ہیں کیونکہ ریٹیل پرائس 69,999 روپیز. نیسلے فروٹا وائٹلز ہے, 1 لیٹر والا پیکٹ آپ کو ملے گا 135 میں, کیونکہ ریٹیل پرائس 155 ہے, تو آپ 20 روپے بچا سکتے ہیں. اور اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور شامل کریں گے آج کے بھاؤ. آج کے بھاؤ میں اقرا طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقرا, بتائیے گا مارکیٹ کی صورتحال کیا دیکھ رہی ہیں آپ, سبزیاں اور پھل کس قیمت پر مل رہے ہیں؟ مکہ کالونی گلبرگ میں موجود ہوں, اور آج ضلع انتظامیہ کی جانب سے سبزیوں کے حوالے سے جو نرخ نامہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق آلو جو ہے وہ کم سے کم 19 جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہا ہے. پیاز 17 جبکہ زیادہ سے زیادہ 19 روپے ہے. ٹماٹر جو ہے وہ 57 روپے کم سے کم جبکہ زیادہ سے زیادہ 59 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. دیسی لہسن 260 کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ادرک جو ہے 118
कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 124 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन की कीमत जो है वो कम से कम 20 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 रुपये फ़ी किलो है। खीरा 22 से 24 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। करेला जो है वो 70 और 74 के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से पालक जो है वो कम से कम 17 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू की कीमत जो है वो कम से कम 45 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 47 रुपये फ़ी किलो है। इस तरह से मूंगरे जो है वो कम से कम 40 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी जो है वो कम से कम 30 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। फूल गोभी कम से कम 8 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 9 रुपये है। घिया कद्दू कम से कम 10 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये। सब्ज़ बीट जो है वो 55 और 58 के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 65 रुपये, अरवी 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी जो है वो 45 रुपये कम से कम जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 47 रुपये फ़रोख्त की जा रहा है। मटर 60 रुपये जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 64 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। और साग जो है वो कम से कम 22 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। ये वो रेट्स हैं जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों का इस हवाले से यही कहना है कि दुकानदार जो हैं वो महंगे दामों, जैसे टमाटर जो है वो महंगे फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि मंडी से टमाटर जो है वो उनको 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। इस वजह से उनको जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त करना पड़ता है। लोगों की अपील है ज़िला इंतज़ामिया से कि सब्ज़ियों के रेट्स जो हैं उनमें कमी की जाए और जो दुकानदार सब्ज़ी महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, उनको फ़ाइन चार्ज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। इकरा तारिक हमारे साथ मौजूद थी। सब्जियों और फलों की बात हो रही थी और सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस हवाले से ज़रूर एक्शन ले लेना चाहिए अब, ताकि आवाम को जो है जो सम्राट ये समझते हैं कि सरकारी नेकनामे से मिलते हैं वो बाकायदा पहुँच भी सकें। और इसी के साथ टाइम हमारा ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीकेंड है, खूब इंजॉय कीजिएगा, मूवीज़ देखने जाइएगा, फूड फेस्टिवल लगा हुआ है कदाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ जाइएगा, हिस्सा बनिएगा और फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। और यकीन करें पूरा हफ्ता मैं खुद इस चीज़ का इंतज़ार करती हूँ कि कब वीकेंड शुरू हो और मैं फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी काम कर लें, आप जितना मर्जी घूम लें, जितना मर्जी फिर लें, फैमिली और फ्रेंड्स को नेमुल बदल कुछ नहीं हो सकता। इंजॉय कीजिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।